बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी और किस बड़े खिलाड़ी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से माफ़ी मांग ली है। ये आपको बताएंगे कि बड़ी खबर है और वो बड़ा खिलाड़ी कौन है और माफ़ी क्यों मांगी गई है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा खास साहब तो यू टर्न लेते ही रहते हैं और खास साहब मशहूर है यू टर्न लेने के हवाले से, मगर इस बार किसी और ने यू टर्न ले लिया है और वो कोई और नहीं है, वो है हुकूमत। हुकूमत ने एक बड़ा यू टर्न लिया है और उस यू टर्न की वजह से चौधरी परवेज़ और इमरान खान के तोते उड़ गए हैं। दोनों के पाँव के तले से ज़मीन खिसक गई है कि करें तो क्या करें। इसके अलावा क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं? नवाज शरीफ की वापसी के लिए उनकी जमात ने बाकायदा ऐलान कर दिया है और कल राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कुछ अहम बातें की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक बड़ा टेलीविज़न शो बंद कर दिया गया, ये क्यों बंद किया गया है और शो के मेज़बान क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा चीन के सदर को सऊदी अरब के दौरे के दौरान कुछ अहम तोहफ़े मिले हैं। उन तोहफ़ में ग्राफ कंपनी की वो हीरो वाली डायमंड वाली घड़ी भी शामिल है, जो कि किसी ज़माने में खास साहब को दी गई थी। तो अब चीन के लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमारे चीनी सदर को अगर ये घड़ी बेचनी है तो उनको किससे रब्ता करना चाहिए, तो उनको मशवरा चाहिए, तो आपके ख्याल में किसको उनसे रब्ता करना चाहिए। इसके अलावा एक सर्वे रिपोर्ट आई है और ये सर्वे रिपोर्ट, इन हालात में सर्वे रिपोर्ट का आना ये किसके हक में जाता है, और ये बड़ी ज़बरदस्त सर्वे रिपोर्ट है और अनएक्सपेक्टेड सी सर्वे रिपोर्ट है। वैसे तो सर्वे रिपोर्ट आती रहती हैं लेकिन लोग उन पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते, लेकिन ये सर्वे रिपोर्ट बसा औक़ात हालात के करीब करीब होती है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये हालात की सही गमाजी करती है, तो इस पर आपको बताएंगे। इसके अलावा खास साहब का जो इनकलाब और एक मशहूर ज़माना लॉन्ग मार्च और जो उनका हकीकी आज़ादी मार्च, वो आजकल लाहौर की गलियों में खज्जल ख्वार हो रहा है। और हमने लाहौर की गलियों में देखा तहरीक इंसाफ के लोग अब रैलियाँ शैलियाँ निकाल रहे हैं और हल्का 130 में वो जो इनकलाब इमरान खान साहब का हमने इस्लामाबाद की गलियों और इस्लामाबाद की पार्लियामेंट, इस्लामाबाद के टीवी चैनलों या बड़ी इमारतों में लोगों का घुसना, ये सब हमने देखा था 2014 में। तो उस किस्म का इनकलाब देखने की तमन्ना अब लोगों के दिल में ही रहेगी, क्योंकि वो इनकलाब अब सिमट कर वो कहते हैं ना साशे में पैक हो गया। तो खान साहब का इनकलाब साशे पैक होकर लाहौर की गलियों में जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है और लाहौर की गलियों में फिर वो भी लाहौर पूरे में नहीं बल्कि एक आध हल्के में रैलियाँ शैलियाँ निकाल के वो अपना कथारसिस किया जा रहा है। दूसरी तरफ खान साहब के हवाले से एक और बड़ी खबर है और वो खबर ये कि खान साहब ने अब फैसला ये किया है कि वो असम्बलियाँ तोड़ने के लिए अब वो अपने जो हर डिवीज़न के अरकान असम्बली उनसे अलग-अलग मुलाकात करेंगे। इससे पहले खान साहब ने अपने अरकान कौमी असम्बली से मुशावरत की। खान साहब इससे पहले अपने जो उनकी पार्टी की जो जो कौंसल जनरल होती है, उनकी पार्टी की जो बड़ी बॉडी होती है, तो इससे पहले खान साहब अपनी पार्टी के अहम ओहदेदारान से मुशावरत कर चुके हैं। खान साहब अरकान असम्बली से मुशावरत कर चुके हैं। खान साहब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लोगों से मिल चुके हैं। खान साहब पंजाब असम्बली के लोगों से मिल रहे हैं। सिंध से लोगों को बुलाया गया। अब खान साहब कहते हैं मैं हर डिवीज़न के अरकान असम्बली से मिलूंगा और फिर फैसला करूंगा, और फिर इसके बाद मुझे लगता है कि फैसला अभी भी खान साहब नहीं करेंगे। अभी भी खान साहब ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और ये ट्रक की बत्ती जो है वो बड़ी दूर है। अभी ट्रक की बत्ती तक लोगों की रसाई नहीं है। अभी और भी कहते हैं ना मंजिलें और भी हैं, और अभी खान साहब ने शायद इसके बाद अपने यूट्यूबर से भी मुलाकात करके उनसे मशवरा लेना है, फिर उनको अपने हमायती एंकर के साथ मीटिंग करके उनसे मशवरा लेना कि असम्बलियाँ तोड़े ना तोड़े। तो मन हरामी हुजता टेर पंजाबी की एक मिसाल है। अगर अपनी नीयत ना हो तो फिर इंसान इस तरह करता है। खान साहब की नीयत क्या असम्बलियाँ तोड़ने की है या नहीं है? अब उनके साथी जो है वो परवेज़ की तरफ से गारंटियाँ देते फिर कि नहीं परवेज़ असम्बलियाँ तोड़ देगा, फिक्र ना करो। खुद खान साहब को इतना यकीन नहीं है कि परवेज़ असम्बलियाँ तोड़ देगा, और परवेज़ को भी इस बात का यकीन नहीं कि वो असम्बलियाँ तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आया हुआ है, वो ट्विस्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कुछ अहम खबरों की। तो इस वक्त जो सबसे अहम मसला दरपेश है वो है असम्बलियों की तहलील का। तो हुकूमत ने इस मामले पर लिया बड़ा यू टर्न। हुकूमत जो पहले इससे जाहिर कर रही थी कि वो पंजाब असम्बली टूटने से बचाएगी और पंजाब असम्बली में अपने यानी नंबर गेम पूरा करेगी, गवर्नर राज लगा देगी, किसी भी तरीके से पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को टूटने नहीं दिया जाएगा,
تو یہ بڑی ایفرٹ کی جا رہی تھی. زرداری صاحب نے بھی لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, میٹنگیں بھی ہو رہی تھی. پھر ایک میٹنگ مبینہ طور پہ پرویز الہی اور شہباز شریف کی طے پا گئی تھی, لیکن پھر یہ اطلاع آئی کہ شہباز شریف کو روک دیا گیا. ان سے کہا گیا کہ آپ نے پرویز الہی سے میٹنگ نہیں کرنی, اور پرویز الہی کو یہ آسرا نہیں دینا کہ وہ اسمبلیاں بچائے رکھے اور ہم ان کو جو ہے بنائے رکھیں گے, یعنی سی ایم بنائے رکھیں گے. وہاں پہ آ گیا ٹوسٹ, اور اس ٹوسٹ کی وجہ سے وہ ٹوسٹ کیا ہے, وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب الیکشن لڑیں گے. مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن ہونے دیں. یہ تو اچھا ہے کہ نیشنل لیول کا الیکشن کرانے سے پہلے اگر صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہے تو اب الیکشن میں چلے جاتے ہیں. ہاں صاحب کے پاس پنجاب میں حکومت نہیں ہوگی, خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں ہوگی, فیڈرل میں ہماری حکومت ہے, تو ہم تو حکومت میں ہوتے ہوئے الیکشن میں جاتے ہیں, تو ایک تو ہمیں اس کا ایڈوانٹیج ہے. دوسرا خاص صاحب کو ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ خاص صاحب کو اب وہ مطلوبہ سہولت میسر ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ الیکشن جیتے رہے ہیں. اور پنجاب میں جو 20 ضمنی نشستوں پہ الیکشن جیتنے کے بعد پنجاب میں انہوں نے حکومت بنائی, اس کے اوپر بھی اب سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے. اور حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بونس الہی یہ کہہ چکا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے بھیجا تھا کہ ہم طریق صاحب کے ساتھ جا ملیں, اور عمران خان کے ساتھ اتحاد کے لیے باجوہ صاحب نے انسسٹ کیا تھا. تو پھر وہ جو 20 جو نشستیں تھیں جن میں پنجاب اسمبلی کی کافی نشستیں تھیں, ان کے اوپر جو الیکشن ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی کوئی رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور یہ نشستیں عمران خان کو دلائی گئی تھیں. تو اب تو صورتحال بدل گئی ہے. ہمارے لیے تو اچھا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہم قومی اسمبلی کے الیکشن میں ہماری پوزیشن کیا تو پنجاب کا الیکشن لڑتے ہیں. تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت الیکشن لڑنے پہ تیار ہو گئی. یہ ہے سب سے بڑا یو ٹرن. اور اس پہ کل رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے عمران خان کو چیلنج کیا کہ خاص صاحب اگر مگر چھوڑے اسمبلیاں توڑے جناب. اس سے پہلے لگ رہا تھا کہ بس اسمبلیاں بچانے کے لیے توڑ جوڑ شروع ہو گیا ہے, منڈی لگ گئی ہے اور لوگوں کی خرید و فروخت ہوگی. خود تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے تھے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں, توڑا جا رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ بھی تیاری کر رہے تھے کہ وہ یہ اپنا کوئی وہ بیانیہ بنائیں کہ مسٹر ایکس وائی زیڈ ہمارے لوگوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم میں شامل ہو جائے. تو وہ بیانیہ ان کا ویسے دبردوس ہو گیا. حکومت نے بالکل پلٹا کھا لیا. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے انڈیکیٹر ایسے ہیں جس سے حکومت کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اتنی بھی بری حالت میں نہیں ہے جتنا ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایک سروے رپورٹ آئی ہے افسوس پاکستان کی, وہ یہ کہتی ہے کہ یعنی ملک میں جو معاشی حالات ہے اس سے پریشان افراد کی تعداد جو ہے وہ پہلے سے کم ہو گئی, پہلے سے یعنی وہ کافی کم ہو گئی ہے. اور پہلے یہ تعداد تھی 61% اور اب وہ کم ہو کر آ گئی 55%. سروے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اگلے 6 ماہ میں ملک کی معاشی صورتحال کو کمزور کہنے والوں کی تعداد میں 20% کمی ہوئی ہے. یعنی اس سے پہلے 77% لوگ 77% لوگ یہ کہتے تھے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہوگی, کمزور رہے گی, اگلے 6 مہینے تک جو ہے وہ حالات صحیح نہیں ہو سکتے. اب ان کی تعداد 57% ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو ملک کی معیشت کے والے سے جن کی لوگوں کی ہوپس ہیں, یعنی جو لوگ پور امید ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے, ان کی تعداد بڑھ گئی ہے, 10% اضافہ ہوا ہے. اور اب 17% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر یعنی بہتری کی طرف گامزن ہے. اور اس معاشی صورتحال پر پریشان افراد کی تعداد یعنی کہ کم ہو گئی ہے, یا یہ کہ لوگوں کو بڑا یقین آ گیا ہے. ابھی بھی اس کا ریشو بہت زیادہ ہے. 55% لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہے, لیکن ان کی تعداد میں اب کمی ہو رہی ہے, اور 61% سے کم ہو کر وہ 55% پر آ گئی ہے. تو پی ڈی ایم حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک کی معیشت کو یا ملک کی سمت کو بہتر سمجھنے والے پاکستانی کو شرح میں پہلی بار بہتری آئی ہے. یعنی اب یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ملک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. معیشت اپنی جگہ بہت بڑا کویشچن ہے, لیکن کیا ملک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, اس میں 2% اضافہ ہوا ہے. 14% پاکستانیوں نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہے. ویسے ابھی بھی غیر مطمئن افراد کی شرح بہت ہائی ہے, تقریباً 84% لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ڈائریکشن درست نہیں ہے. لیکن یہ وہ انڈیکیٹر ہیں جو کہ شاید حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو حکومت نے اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی فیصلہ کیا کہ وہ الیکشن میں جائے گی. تو اس پہ چودھری پرویز الہی جو ہے ان کی تو گیٹو تھے. چودھری پرویز الہی جنہوں نے 2 کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے تھے, اور عمران خان کے بھی یہ سمجھتے تھے یا ان کی جماعت بھی سمجھتی تھی کہ اگر ہم نے چودھری پرویز الہی پہ یہ پریشر ڈالا کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں تو ممکن ہے وہ اسمبلیاں نہ توڑیں اور وہ چلے جائیں
دوسری طرف اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی کہ ملک کے حالات خراب ہوں اور الیکشن کی طرف جایا جائے، کیونکہ الیکشن کے حالات تو ہیں نہیں، تو ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب اپنے وعدے پہ قائم نہ رہیں، اسمبلیاں نہ توڑیں، لیکن وہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ان کو دوسری طرف سے نہ ہو گئی ہے، یعنی وہ لندن بیچ میں ان ہو گیا اور انہوں نے کہا نہیں پرویز الہی کو کوئی لفٹ نہیں، تو کل پرویز الہی صاحب نے اس کا خاصا یعنی اس میں خفگی کا اظہار کیا اور اتنے غصے میں انہوں نے تقریر کی، اور شہباز شریف کی وہ انہوں نے کلاس لی کہ جناب شہباز شریف نے تو 15 سال کیتے ہی کچھ نہیں اور صوبے کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں ہوا، تو ویسے یہ ان کو خود بھی یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوگی کہ شہباز شریف نے پنجاب میں کوئی کام نہیں کیا، یہ تو بات آن ریکارڈ ہے کہ پنجاب میں جتنا کام شہباز شریف نے کیا ہے اتنا تو کسی بھی یعنی پنجاب کے سی ایم نے نہیں کیا، اور پرویز الہی نے تو بالکل نہیں کیا، پرویز الہی نے کہا ایک ہی بڑا کام تھا جو انہوں نے 1112 ایمبولینس سروس جو لانچ کرا دی اور آج تک اسی کا کریڈٹ لیتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے 2 انڈر پاس لاہور میں بنائے اور دونوں ہی غلط ڈائریکشن میں بنائے، اور آج تک لاہور کی ٹریفک کے جام رہنے کی بڑی وجہ وہ دونوں غلط طریقے سے بنے ہوئے انڈر پاس ہیں، شہباز شریف کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ صحیح کر جاتے، لیکن انہوں نے جتنے انڈر پاس بنائے کم از کم وہ رائٹ ڈائریکشن میں بنائے، تو پرویز الہی صاحب کا یہ حال ہے، تو اب ان کے پاس عمران خان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اب عمران خان کی وہ بات مانتے ہیں اور عمران خان اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو ان کی وزارت اعلیٰ گئی، اور وزارت اعلیٰ جاتی ہے تو پھر آگے الیکشن میں چلے جاتے ہیں، تو الیکشن میں وہ جیت بھی سکتے ہیں نہیں جیت سکتے، اس میں بڑا بڑا سوالیہ نشان ہے، پھر جڑے آن گے وہ جتن دیں گے چاہے وہ جو بھی ہو، تو حکومت ہوتی ہے، فیڈرل میں جن کی حکومت ہے اور صوبوں میں اگر کسی غیر جانب حکومت بن بھی جائے گی تو فیڈرل حکومت کا انفلوئنس بہرحال رہتا ہے، یہ ایج ہے حکومت کو جس کا وہ ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو الیکشن جیتنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کل وہ فواد چودھری نے تڑی لگائی، پرویز الہی نے فیصلہ کرنا کہ ساتھ ڈرنا رہنا کہ سونا جناب، پرویز الہی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جا کے خود بھی ڈوبے اور آپ کو بھی ڈبو دے، کیونکہ آپ تو ڈوبے ہی ہوئے ہیں، اور پرویز الہی صاحب کو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان کا اتحادی بن کے وہ چند سیٹیں جیت جائیں گے اور دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے، چلیں ایک آدھ سیٹ وہ اپنی ہوم گراؤنڈ سے جیت سکتے ہیں، لیکن اس بار اس میں بھی بہت بڑا ڈینٹ ہے، کیونکہ چودھریوں کی جو فیملی کے اندر رفٹ پڑی ہے اس نے ووٹر سپورٹر پہ بڑا گہرا اثر ڈالا ہے، بے شک یہ لوگ کہیں کہ ہم ایک ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن ووٹر کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ چودھریوں کا اب فیوچر کوئی نہیں ہے، تو اب ان کے پاس دوسری طرف بھی کوئی چارہ نہیں رہا، یعنی آسرا نہیں رہا، تو کیا عمران خان صاحب اب چاہیں گے کہ پرویز الہی کے پاس اب تو کوئی آپشن نہیں ہے نا، اب تو اگلے 10-12 دن وہ جو اناؤنس کر رہے تھے انہیں توڑ دینی چاہیے، تو حکومت نے شاید اسی لیے چیلنج کر دیا، اب خان صاحب اسمبلیاں توڑنے سے بھاگ رہے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے وہ اسمبلیاں توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن توڑ نہیں رہے، اور حکومت اب ان کے پیچھے چڑھ گئی ہے کہ جناب اسمبلیاں توڑ دیں، تو خان صاحب وہ نگے گئے نے تے وہ پیچھے نے، اب پرویز الہی کا رسک ہے اور پرویز الہی کی دانش مندی ہے کہ وہ عمران خان کو جب تک روک سکتے ہیں اسمبلیاں توڑنے سے وہ روکے، اور میرا خیال ہے وہ پرویز الہی یعنی اس بات پہ تو عمران خان کو سمجھا ہی دے گا نا کہ اسمبلیاں توڑنے سے سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو شاید اس لیے حکومت بھی دلیر ہوگی، ان کا الیکشن لڑو جناب، آ رہے میاں نواز شریف، اور تڑی بھی ساتھ لگا دی، یعنی دھمکی بھی لگا دی کہ خالی صرف پنجاب اسمبلی کے الیکشن نہیں ہونے، یہ الیکشن میں نواز شریف نے آ کے لڑنا ہے، تو نواز شریف کی واپسی کے بعد اگر پنجاب میں الیکشن لڑا جاتا ہے اور نواز شریف آ کے اپنی جماعت کا بیانیہ بناتے ہیں یا وہ لوگوں کو اپنے بیانات سے کنونس کرتے ہیں، ان کے بعد بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، ایسا شخص جس کو جیل میں مارنے کی کوشش کی گئی ہو، جس کے پلیٹلیٹ گرا دیے گئے ہوں، جو کہ زبردستی جلا وطن ہو، جس سے یہ درخواستیں کی جا رہی ہوں کہ جناب آ کے آپ حکومت سنبھالیں، اور جب عمران خان صاحب فلاپ ہو گئے تھے تو لوگ جاتے تھے ان کے پاس کہ جناب آپ سنبھالیں، تو نواز شریف کہتا تھا نہیں ہور چپ ہو، پھر وہ کہتے تھے کہ یہ رائتہ پھلا کے آپ گئے ہیں، یہ رائتہ جو آپ نے پھلایا عمران خان والا اس کو سمیٹیں، تو وہ رائتہ تو وہ سمیٹ گئے، لیکن وہ رائتہ ابھی تک کہیں نہ کہیں پھیلا ہوا، اس کے چھینٹے ابھی بھی پڑ رہے ہیں، تو نواز شریف واپسی کے بعد وہ کچھ ایسی چیزیں یعنی پبلکلی وہ یقینی طور پر بتائیں گے جس سے پبلک کا جو سمپتی ہے ان کی طرف جائے گی۔ اب جہاں تک معاملہ عمران خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا تھا کرپشن کا، وہ بیانیہ تو ان کا بالکل زبردست ہو گیا، اور ڈیلی میل میں معافی چھپنے کے بعد تو بالکل اس کا سوا ستیہ ناش ہو گیا، خود خان صاحب کی اپنی کرپشن کی داستانیں جگہ جگہ ہے، جہاں وہ سمجھتے تھے کہ شریف فیملی کی کرپشن کو وہ عیاں کر سکتے ہیں اور وہ بڑے کریڈیبل ادارے ہیں، وہاں اب خان صاحب کی کرپشن کی داستانیں چھپ رہی ہیں، فائنینشیل ٹائم جیسے ادارے نے خان صاحب کی وہ کرپشن چھاپ دی جس میں انہوں نے عطیات کے پیسے کٹے کیے اور پھر سیاسی جماعت کے اوپر لگا دیے، تو خان صاحب کی جو ایک اور بیانیہ تھا وہ ڈیلی میل کے اوپر تھا
کہ شباش بھی پھنس گیا ڈیلی میل میں، اب یہ وہاں جائے گا اور اس کی وہاں پہ ٹیوری ٹائٹ ہو جائے گی، تو وہاں سے بھی وہ نکل گئے. تو کرپشن والا بیانیہ جو ہے وہ ان کا بالکل وہ کہتے ہیں نا فلاپ ہو گیا. ملک دیوالیہ ہونے والا کہ جی ملک دیوالیہ ہونے والا، وہ ان کے صدر نے کہہ دیا ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا. اب ان کا وہ اپنے صدر کی بات مانے یا نہ مانے، اب عارف علوی کو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ عارف علوی ایک واحد ان کا وہ کہتے ہیں وہ گلی رہ گئی پاویں تانگے، لیکن وہ ایک راستہ ہے جو کہ اس وقت فوج کے ساتھ ان کا اگر کوئی راستہ کھلا ہے تو بدریہ عارف علوی کھلا ہوا ہے، تو وہ اس کو بھی کچھ کہہ نہیں سکتے، بے بس ہے. لیکن وہ ان کی بات بھی نہیں مان رہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا. تو خاص طور پہ بیانیہ بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو خاص طور پہ بیانیہ کی تلاش میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں بیک سیٹ لی ہوئی انہوں نے. ایک اور خبر زیر گردش ہے، وہ خبر یہ کہ جنرل عاصم منیر نے ارشد شریف کی والدہ سے ملاقات کی ہے. یہ خبر میرے پاس اس کی کوئی ذرائع نہیں تصدیق کرنے کے، لیکن یہ کچھ تحریک انصاف کا جو حمایتی میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ گئے ہیں، ان کی والدہ سے ملے ہیں. ممکن ہے یہ خبر درست ہو، اگر وہ ملے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کی آفیشیلی کوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی پریس ریلیز میں نے تو نہیں دیکھی، نہ ہی کہیں مین اسٹریم میڈیا میں اس کا کوئی تذکرہ ہے. تو یہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف جو ہے وہ گئے ہیں، ارشد شریف کی والدہ سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ ان کے قاتلوں کو جیل میں ڈالیں گے. لیکن ایک اچھی بات بھی ہے، لیکن آرمی چیف کس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ پھر کئی چیزوں کو، کئی سوالوں کو جنم بھی دیتی ہے، کیونکہ اس کو لے کر پھر تحریک انصاف کے لوگ یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو نئے آرمی چیف ہے ان کا رجحان جو ہے وہ ہماری طرف ہو گیا، یعنی اس کو وہ اینگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور بڑی خبر وہ چینی صدر کا دورہ سعودی عرب، وہ دورہ انہوں نے کیا پچھلے دنوں اور کل ہی ان کا دورہ ختم ہوا ہے. اور اس دورے کے بعد امریکہ بڑا پریشان ہے، اور امریکہ اس لیے پریشان ہے کہ سعودی عرب امریکہ کا فرنٹ مین ہے، اور اس خطے میں سعودی عرب کو امریکہ کا تھانے دار سمجھا جاتا تھا، ان کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہے ٹرمپ دور کی. جب سے جو بائیڈن آئے ہیں، جو بائیڈن نے ان تمام لوگوں سے قطع تعلق کر لیا، ان تمام ممالک سے وہ دو قدم پیچھے ہٹ گئے جن سے ٹرمپ نے آگے جا کر تعلقات بنائے تھے. تو سعودی عرب کے ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، جس طرح عمران خان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے ٹرمپ کے. لیکن یہ جب جو بائیڈن آئے ہیں تو تیل کی پیداوار کے اوپر ان کا سعودی عرب کے ساتھ تنازع پیدا ہوا، اور امریکہ نے کے مطالبے پر سعودی عرب تیل کی پیداوار بڑھانے سے انکار کیا. اس سے تیل کی قیمتوں میں جو ہے وہ بیلنس آؤٹ ہوا ہے، تو امریکہ اس سے ناراض ہے. پھر امریکہ نے دھمکی دی کہ آپ کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، تو سعودی عرب پلٹ گئے، اور سعودی عرب نے پھر چین کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. ان لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ بحث چل رہی ہے کہ چینی صدر کو کیا کیا تحائف ملے ہیں، اس میں کچھ گھڑیوں کا بھی ذکر ہے. اور گھڑیوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں گھڑی جو ہے وہ بڑی تاریخی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اور اس گھڑی کی وجہ سے پاکستان کے ایک صادق اور امین جو لیڈر ہیں وہ اس وقت یعنی کٹہرے میں کھڑے ہیں. ان سے لوگ پوچھ رہے ہیں سوال، اور ان سے پوچھ رہے کہ مرشد گھڑی کتنے بیچی یا کنے دی بیچی تو کیوں بیچی. تو اب وہ گھڑیاں بیچنے میں چونکہ ان کا ایک عالمی شہرت ان کو حاصل ہو گئی، انہوں نے ایک نہیں 2-3 گھڑیاں بیچی ہیں، اور اس طرح بیچی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی. لیکن اب چونکہ جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو یہ کہانی کھل گئی ہے. تو خاص صاحب کی یہ ایکسپرٹی ہے کہ وہ توشہ خانہ کے تحائف بڑے آرام سے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. تو ان کی اس ایکسپرٹی سے، اس تجربے سے کچھ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیا ہے کہ جناب چینی صدر کو اگر گھڑی بیچنی ہے تو پھر وہ عمران خان صاحب سے رابطہ کریں، ان کے پاس جو ہے وہ مطلوبہ سہولت جو ہے وہ میسر ہے، آرام سے یہ گھڑی جو ہے وہ کسی چور بازار میں بیچ دیں گے اور آپ کو اس میں سے اچھی رقم مل جائے گی. اور اگر عمران خان نے یہ کام کرنا ہے تو ان کو صرف اپنی اہلیہ کو کہنا ہے کہ وہ زلفی بخاری سے کہے کہ گھڑیاں بازار میں بیچ دے، تو ان کے پاس بڑا اچھا آسان راستہ ہے. تو یہ چینی صدر کو مشورہ دیا گیا کہ کچھ مال وال بیچنا ہے جو آپ کو ملا سعودی عرب سے، تو اس کے لیے ہمارے ایک سیاسی جماعت ہے اس کی خدمات حاصل کریں. اور طنز و مزاح کے نام پر ایک سیاسی پروگرام کرنے والے اینکر آفتاب اقبال نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کا پروگرام پیمرا نے آفر کر دیا ہے، اور ان کے جو قریبی ذرائع ہیں، ان کا جو ہم خیال گروپ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے فوج پہ تنقید کی تھی یا جنرل باجوہ پہ تنقید کی تھی، اس لیے ان کا پروگرام بند کر دیا گیا ہے. جو میرے ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام چینل نے خود بند کر دیا ہے اور اس میں پیمرا کو کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن آفتاب اقبال صاحب سوشل میڈیا پر اس بات کو مسلسل
پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ ان کا پروگرام جو ہے پیمرا نے بند کرایا ہے، اور پیمرا کی طرف سے کوئی لیٹر بھی ان کو شاید آیا ہے. وہ لیٹر میں نے تو نہیں دیکھا، ممکن ہے وہ لیٹر ہو تو ان کو شیئر کر دینا چاہیے. پیمرا عموماً کسی پروگرام کو بین کرتا ہے یا کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ لیٹر جاری کرتا ہے. تو حافظ اقبال صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کا پروگرام بند کرا دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس دعوے کے یعنی ثبوت کے طور پر ٹویٹ بھی کیے، اور انہوں نے کہا جی پیمرا امپورٹڈ حکومت کا اعلیٰ کار بن چکی ہے اور کوئی بھی تنقید برداشت کرنے سے قاصر ہے. میرا شو جو طنز و مذاق کا استعارہ ہے گزشتہ ہفتے سے بزور شمشیر آف ایئر کر دیا گیا ہے. ان کا شو یقینی طور پر ایک جب انہوں نے شروع کیا تھا طرز و مذاق کا اور ایک سیاسی سٹائل کا ایک شو سمجھا جاتا تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے، کچھ عرصے سے سمجھ لے کہ وہ اب بالکل پارٹی بن چکے ہیں، اور وہ نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح عمران خان کی سپورٹر کے طور پر اور ان کی پروپیگنڈا ٹیم کا حصہ بن کر پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو وہ جو ان کا انفارمیشن کا یا طنز و مذاق کا شو تھا وہ ڈس انفارمیشن میں بدل چکا ہے، اور خود وہ اپنے اوپر تنقید بالکل برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ پورے پاکستان کی دھجیاں اڑاتے رہیں، جب ان پر بات آتی ہے تو وہ بالکل تنقید برداشت نہیں کرتے. تو اب جس بڑے کھلاڑی نے جنرل عاصم منیر سے معافی مانگی ہے اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں. یہ ہے الطاف حسین، جو کہ ایک بڑے لیڈر ہیں، اور کراچی میں جو ان کی جماعت ہے متحدہ قومی منٹ، وہ کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کہلاتی ہے. اور ایم کیو ایم چونکہ جب وہ ایگزائل میں چلے گئے اور اس کے بعد کراچی میں آپریشنز وغیرہ ہوئے، اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ ایم کیو ایم دو حصوں میں بٹ گئی. ویسے تو اس سے پہلے بھی دو حصوں میں بٹی، ایم کیو ایم سے ایم کیو ایم حقیقی بنی تھی، لیکن پھر ایک اور وقت آیا جب ایم کیو ایم متحدہ قومی منٹ بن گئی، اور متحدہ قومی منٹ کے دو حصے ہوئے، جس میں ایک اب ایم کیو ایم پاکستان اور ایک ایم کیو ایم لندن کہلاتی ہے. تو الطاف حسین ایم کیو ایم لندن کے سربراہ کہلاتے ہیں. ویسے وہ ایم کیو ایم کے بانی رہنما ہیں، اور کراچی میں ان کا ایک بہت بڑا فالوئنگ کا سیٹ اپ ہے، لوگ ان کو اب بھی مانتے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس میں انہوں نے پاک فوج کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا اور ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی. پھر ان کی جماعت کے کچھ ایسے لنکیجز ثابت ہوئے جس سے ان کا تعلق جو ہے وہ ملک دشمن ایجنٹوں سے یا ایجنٹوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جس سے ان کے اوپر ان کے تحریر، تقریر، تصویر پہ پابندی لگا دی گئی. تو اب وہ بین ہے پاکستان کے اندر، وہ ان کی تقریر کسی چینل پہ نشر نہیں ہوتی، ان کا انٹرویو نہیں چل سکتا، اور پرائیویٹ میڈیا چلاتا ہے. لیکن جو مین اسٹریم میڈیا ہے، اخبارات، ٹیلی ویژن، ان کے اوپر ان کا نہ بیان چھپتا ہے، نہ ان کی تصویر چھپتی ہے، نہ تحریر چھپتی ہے، اور ان کو پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت بھی نہیں ہے. تو انہوں نے خط لکھا ہے نئے آرمی چیف کو، اور اس خط میں انہوں نے باقاعدہ اپنی سابقہ غلطیوں پر معافی مانگی ہے، اور ایم کیو ایم کا منشور بھی اس میں شامل کیا ہے. اور کچھ اس میں اہم جو نکات ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہے، اور وہ ایڈوانٹیج اور جو ڈس ایڈوانٹیج کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے. جو ایڈوانٹیج وہ لینا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس ملک میں بڑے بڑے لوگوں نے فوج کے اوپر تنقید کی ہے. اب اس بات کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اس ملک میں کون سا ایسا لیڈر جس نے فوج کے اعلیٰ حکام کے نام لے کر نہ صرف ان پر کڑی تنقید کی بلکہ انہیں دھمکیاں بھی دی، اور بعض نے تو انتہائی فوش مغلظات تک دی، یعنی گالیاں دی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا ایسا سیاسی لیڈر جس نے فوج کو گالیاں نہیں دی، اور میں ان کے نام بھی نہیں لکھ سکتا. اور اس کے علاوہ یعنی عوامی اجتماع میں فوج اور آئی ایس اے کے خلاف بھی انتہائی غلیظ زبان استعمال کی گئی. اور انہوں نے کہا جی کسی بھی لیڈر کی تحریر، تصویر، تقریر پر پابندی عائد نہیں کی گئی ماں سوائے میرا کی قصور ہے. تو یہ ان کا موقف ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ چونکہ حافظ قرآن ہیں اور آپ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں اور آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایم کیو ایم پر پابندیاں جو لگی ہیں ان کا خاتمہ کرائیں گے. تو انہوں نے معافی مانگ لی. اب دیکھنا یہ کہ فوج انہیں معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.